माशाल्लाह जी, सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भी बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि अली का नाम लेके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तमहीद की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे बात शुरू कर रहा हूँ, और हम तो हमेशा सीधे के आदी रहे हैं। 1400 बरस से हमारी निगाह तो सीधी है, ना हम इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, तो इसीलिए सीधी सादी। देखिए, एक बात अर्ज़ करूं, एक गुजारिश, कि शायद मेरी फसाहत में वो बलागत न हो, मगर मुझे आपकी क़ुव्वत समात पर पूरा भरोसा है। तो ये भी मैं जानता हूं कि मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा कि आप गौर फरमाइए, आप तवज्जो फरमाइए, आप ये कीजिए वो कीजिए। जब मेरी आवाज़ में, मेरे कलाम में कमाल होगा तो आपकी तवज्जो तो मेरी तरफ होएगी, और अगर कलाम में कमाल न हो तो फिर पढ़ते जाइए, ये फिक्र का जो परिंदा है जाने कब खोपड़ी से बाहर चला जाए। तो आपको मजमे को समेट के जिस आयत करीमा को आपके सामने पेश करने की जुर्रत की है, वो कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आयत है। सूरा भी बाकमाल, आयत का भी क्या कहना। सूरह यासीन 22वें पारे में उसकी ये 12वीं आयत है। कितनी कलाम क्या है? कुल्ला शैइन एहसैना हो फी इमाम मुबीन। कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि मैंने हर चीज का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है ना। फिर याद कीजिएगा, तस्करा क्या हो रहा है? इल्म इमाम मुबीन में, और आयत नंबर कितना है? सलावा। अब अंधों को न्यूमेरिकल्स ना आए, मैथमेटिक्स ना समझे, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो हुजूर याद रखिएगा, मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि समेट के आपके सामने पेश कर दूं इंशाअल्लाह। तो कुरान मजीद में ये ऐलान हो रहा है कि सारी दुनिया का इल्म इमाम मुबीन में है। अब दो बातें देखनी है, वो इल्म जो बड़े भाई के यहाँ है, या वो इल्म जो छोटे भाई के यहाँ है। इसलिए कि इस्लाम दो भाइयों के बीच हलाल हो गया है ना। तो न इनसे बहस न उनसे बहस, हमें दुनिया से क्या लेना देना है। भटकते वो होते हैं जिनके पास रास्ता नहीं होता, रास्ता अगर होता है तो कोई रहबर नहीं होता, रहबर भी होता है तो अपना बनाया हुआ होता है। हमें क्या डर है। अब आइए दो चार जुमले। पूरा मैं भी नीचे सोच रहा था कि मैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। फिक्र की बुलंदी उस वक्त रुकी हुई थी, लेकिन उस बच्चे ने टच दिया, इब्तिदा उसने की, मंजिल तक ये लाए, अब मेराज तक मुझे आपको लेके जाना है। यूरोपियन थॉट्स और इस्लामी फिक्र में यही फर्क है। यूरोपियन थॉट्स जो है मॉडर्नाइजेशन का, वो कहता है कि दुनिया मंजिल है, और मेरा फौला फरमाता है दुनिया मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। बस अब याद रखिएगा, कौन कहता है कि इस्लाम पुराना दक़यानूसी मजहब है? खुदा की लानत उस पर, वो खुद पुराना है। इस्लाम के जैसा तो मॉडर्न कोई मजहब ही नहीं है। इस्लाम के जैसा, इस्लाम के बारे में मौला फरमाते हैं कि इस्लाम जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए कहता है, वेस्टर्नाइजेशन के लिए नहीं कहता। नहीं, अब तक शायद मैं बात नहीं पहुंचा सका। वेस्टर्नाइजेशन के मना किया है, इस्लाम ने मॉडर्नाइजेशन का कहां मना किया है? इसलिए कि अगर इस्लाम मॉडर्न ना होता तो हर जमाने के लोग इस्लाम की तारीफ क्यों करते हैं?
میرے پاس 60 منٹ ہے، جس میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، صلوات بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، کچھ دل کی بات ہے، کچھ جگر کی بات ہے، کچھ نظر کی بات ہے. تو اسی لیے یہ ہے، تو اسی لیے آپ کی خوبصورت سماعت میرا نہیں کمال ہے، کمال ہے اس خوبصورت سماعت کا. دیکھیے بیج جو ہوتی ہے سیڈ، اس میں تو کمال ہوتا ہے 10%، 90% اس تراب کا کمال ہوتا ہے جس میں وہ بیج ڈالی جاتی ہے. بس اسی لیے بزرگ ہیں، خدا ہمارے اوپر ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم رکھے، اور بزرگوں کے سر پر عباس کے علم کا سایہ قائم رکھے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھئی ایسا ہے کہ صلوات جتنا آگے والوں کے لیے واجب ہے، اس کا 2 گنا پیچھے والوں کے لیے واجب ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے انصاف سے کام نہیں لیا، آگے والوں کے لیے کہا اور پیچھے والوں کو 2 گنا کہہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کلام جو کرتے ہیں بے سبب نہیں کرتے، ابس نہیں کرتے. ان کی آواز میں سن لیتا ہوں اس لیے 1 گنا، جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا دور ہیں اس لیے 2 گنا. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے مولا علی کے نام پر. اب سنیں، خدا بند عالم یہ کہتا ہے کل شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. جس وقت اس آیت کا نزول ہوا، ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے، جب کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے، جب کوئی آیت آپ کے سامنے آئے، تو آپ کوشش کرنا کہ اس آیت کا پس منظر دیکھ لینا، بیک گراؤنڈ، کس بیک گراؤنڈ سے کون سی آیت آئی، وہاں کا ماحول بیک گراؤنڈ کیسا تھا. مثلا جنگ کے وقت اگر صلح کی آیت آئی ممکن نہیں ہے. صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس وقت اگر جہاد کی بات آئے تو یہ سمجھ لینا یہ کلام ملا ہو سکتا ہے، کلام اللہ نہیں ہو سکتا. ہے توجہ ہے نا آپ کی. اللہ کے کلام میں اور ملا کے کلام میں وہی فرق ہے جو ایک نگینے ایک پتھر کے ٹکڑے میں ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پتھر کا وہ ٹکڑا بہتر تھا، سنگریزے بہتر تھے جو نبی کی ہتھیلی پر آتے تھے تو کلمہ کو ہو جاتے. میں کچھ کہہ گیا. ساتھ بیٹھنے سے فطرت نہیں بدلتی ہے، ساتھ رہنے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. قرآن سے ثابت کر دوں، اجازت ہے نا. ساتھ رہنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، یہاں تک کہ ساتھ سو جانے سے بھی، چاہے کوئی 100 برس کیوں نہ سویا ہو، اصلیت نہیں بدلتی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس پر فخر نہ کرو کہ ہم کسی کے ساتھ سوئے ہیں. میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، جانے آپ کہاں چلے گئے. یہی علی والے ہوتے ہیں. ساتھ سو گیا کوئی تو اس کے پوتڑے نہ سمجھے کہ دادا جان جو ہیں ان کو بھی فضیلت وہی مل گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 259، ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، عزیر. کچھ لوگ ان کو عزیر بھی کہتے ہیں، کچھ عزیر بھی کہتے ہیں. 2 بھائی ہیں، نام میں وہی ہے، عزیر کہیے یا عزیر کہیے، 2 بھائی ہیں. چلے جا رہے ہیں، نبی خدا اپنی سواری پر ہیں، گدھے پہ بیٹھے چلے جا رہے ہیں. سنیے توجہ کے ساتھ میں ناشتہ دان ہے. یہ گزرے کھنڈر سے جہاں بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں. دیکھیے آپ کہیں گے مولوی صاحب پرانی بات کروں، میں کروں تو کیا کروں، میرا قرآن بھی 1400 برس پرانا، میرا اللہ بھی 1400 برس پرانا. اللہ تو بہت پرانا ہے لیکن میں 1400 برس کی بات کر رہا ہوں. نبی بھی بہت پرانے، ذکر بھی بہت پرانا، مگر فکر کی بلندی اتنی بڑی ہے کہ جب پڑھو تو نئے سے اچھا نیا لگتا ہے. یہ وہ تازہ پھول ہے جس پر کبھی خزاں کا اثر نہ پڑا.
تو نبی چلے جا رہے ہیں, بکھری ہوئی ہڈیوں کو جب دیکھا, کھنڈرات کو دیکھا, تو کہا, ذہن میں یہ خیال آیا کہ پالنے والے ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کیوں کر تو پھر کھڑا کرے گا. خیال آیا, کیا سنا آپ نے؟ ارے زبان تو بہت دور ہوتی ہے, یہاں خیال آیا. پہنچ گئے غار میں, اللہ نے نیند طاری کر دی, سو گئے نبی, کچھ یاد ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے. جب آنکھ کھلی تو بڑا کے اٹھ کے بیٹھے, آواز آئی, اے میرے نبی اٹھ گئے آپ؟ کہاں پروردگار. کہا کتنا سوئے؟ کہا 1 ساتھ یا کچھ. ساتھ کا مطلب یہ تھا ساتھ. دیکھیے آپ میری زبان پر نہ جائیے گا, اس لیے کہ عقیدت کو بھاشا کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ میں نے پاکستان میں 10 سال پنجابیوں کے بیچ پڑھا ہے, اس لیے مجھے بھی انداز ہو گیا کہ یہ وہ ہیں جو صدف منہ کھولے ہیں, بس بارش کی بوند گرنی ہے, گوہر بن کے سلوات نکلے گی. تو بات جلدی جلدی نکل جائے, توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو سنیے انشاءاللہ. تو اب کیا ہوا؟ نبی کتنی دیر سوئے آپ؟ چند ساتھ, اس سے زیادہ. ساتھ کہتے ہیں یہ جو 12 گھنٹے کے پہر ہوتے ہیں نا اس کے اندر. اچھا مجھے کیا معلوم کہ اللہ میں گھنٹے بھی کیوں 12 بنائے؟ تو نہیں نبی خدا, آپ 100 برس تک سوتے رہے. 100 برس آپ کو میری بات پہ یقین نہیں؟ پالنے والے تو خدا تیری بات پہ یقین نہیں. کہا نہیں پھر بھی نبی ہے نا. فرق یہی ہے امام النبی میں. ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب جو اپنی سواری کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں. کہا اس طرف دیکھیے تو دیکھا کہ سامنے جو تھا 7واں ناشتہ دان, گرم گرم بھاپ اس میں سے ابھی بھی نکل رہا ہے, ابھی چک رہا ہے. پالنے والے تیری قدرت, کہ آپ سمجھے نہیں, یہ وہی آپ کی سواری کا کیا ہے, اور یہ آپ کا ناشتہ. پالنے والے آپ نے کہا تھا نا کہ کیوں کر زندہ کروں گا. اب آپ دیکھیے, اللہ نے اشارہ کیا, بکھری ہوئی ہڈیاں سمٹتی چلی گئی. کیا سنا آپ نے؟ بکھری ہوئی ہڈیاں سمٹنے لگی, ڈھانچہ بنا, گوشت چڑھا, اس کے اوپر کھال آئی, کھال پر بال لگے, کان کی جگہ کان بنا, دم کی جگہ دم بنی, ٹانگوں کی جگہ ٹانگ. تھوڑی دیر میں گدھا جو تھا ویسے ہی رینگنے لگا. ادھر گدھا کھڑا ہوا, ادھر نبی سجدے میں گئے. کیا سنا آپ نے؟ ادھر جانور کھڑا ہوا, ادھر نبی سجدے میں گئے. پالنے والے میں سمجھ گیا تو کیوں کر کے بکھری ہوئی ہڈیوں سے کیوں کر بکھری ہوئی ہڈیوں سے زندہ کرے گا. نبی تو سمجھ گئے, میرا مجمع بھی سمجھ گیا. اللہ نے یہ نبی کے لیے ضرور کہا, لیکن شیعہ نے حیدر کرار اس سے آگے بڑھ گئے. پالنے والے تیرا شکر ہے, تو نے نبی کو دکھایا سمجھے ہم, تو نے نبی کو بتایا پایا ہم نے, تم نے فکر نبی کو بتائی ہم نے قرآن سے لیا. اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ 100 برس سونے کے بعد بھی جب نبی اٹھے گا تو نبی اٹھے گا, گدھا اٹھے گا تو گدھا.
بھائی میں تو ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھا، جو اللہ نے قرآن میں پڑھایا وہ آپ کو سنایا۔ تو یہ بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ ساتھ رہ جانے سے نہیں ہوتی ہے، باکمال باکمال ہوتا ہے، بے مثال بے مثال ہوتا ہے، بے نظیر بے نظیر ہوتا ہے، لاجواب لاجواب ہوتا ہے۔ کس کس کو اٹھاؤ گے؟ کس کس کو؟ ارے کس کس کو؟ کس کس کو؟ کس کس کو؟ کس کس کو اٹھاؤ گے؟ حدیثوں کے سہارے۔ خان صاحب یہ آپ کے لیے ہے، آگے یاد رکھنا، کس کس کو اٹھاؤ گے حدیثوں کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے پہ بہت لوگ پڑے ہیں۔ صلوات پڑھے بابا زبلن محمد آل محمد۔ نہیں دیکھیے پھر وہی آدھی ادھوری صلوات ہے۔ بیچ میں بات آ گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ کلا شیء احصیناہ فی امام مبین۔ حضور علم پر کسی کو شک نہیں، اللہ کے کلام میں کسی کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کتاب میں کوئی بھی کنٹراڈکشن نہیں، لیکن ساری بات وہیں آ کے رک جاتی ہے جہاں امامت کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو اینگل 3 ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، تضاد، کنٹروورسی، ڈسپیوٹ۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا؟ تو یہ اب ڈسپیوٹ کہے گا۔ اب سنیے مولانا فرمان علی صاحب کی کتاب سے قرآن مجید کے جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اردو میں، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے، اور ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک نئی دشا بھی دی، ایک نئی دشا بھی دی۔ تھوڑا میں چونکہ ہندوستان کا ہوں تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجمع اتنا بافہم ہے کہ کہنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ آپ جب اس پس منظر دے رہے ہیں آیت کا، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت آیت نزول ہوا جب سب لوگ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے لیٹ بھی گئے، تو اسی وقت جیسے نبی نے کہا، ایک صاحب اپنی عادت کے مطابق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا یہ توریت کے بارے میں کہا گیا ہے؟ ہمارے صاحب ہوتے کہتے سٹ ڈاؤن۔ اب رسول کا کیا انداز تھا، وہاں تو تھانی میں تاریخوں سے لیا ہے، اسی میں دیکھ لیجیے گا، میں ریفرنس کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ پھر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ زبور کے بارے میں کہا گیا؟ بیٹھو میاں، جب وہ تیسری بار کہا، دیکھیے آپ کا تینوں وکٹ پورا ہو گیا، جب تیسری بار کہا تیسرے نے یا رسول اللہ یہ زبور کے بارے میں کہا گیا، رسول کے چہرے کا رنگ بدلا، ایک کو جھیلا، دوسرے کو برداشت کیا، تیسری بات تو جواب دے نہیں دینا تھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں امام مبین کی بات کر رہا ہوں، تم توریت زبور انجیل لا رہے ہو۔ یا رسول اللہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ کہ وہ دیکھو سامنے امام مبین آ رہا تھا، فرمایا مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی اولادوں کو۔ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی کہ اس کی بات کرتے ہو تم، وہ دیکھو سامنے امام مبین آ رہا ہے،
निगाहें उठी तो देखा कोई और नहीं था, दुनिया के सबसे बड़े मोमिन अबू तालिब का फर्जंद अली इब्न अबी तालिब चला रहा है। नारा हैदरी। बहुत से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बस जल्दी जल्दी मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, तो ये चाह रहा हूं। चले आ रहे हैं तो ये पता चल गया। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम मुबीन से मुराद ये है लोहे महफूज। जी जबरदस्ती वाली बात। ये लोहे महफूज के बारे में अल्लाह ने कहा है। कहां की बात कहां पर लगा रहे हैं साहब? लोहे महफूज के बारे में तो मेरा मौला फरमाता है कि जो सारी जिंदगी तक ना पहुंचा हो वो मेरे पास आ जाए। मैं रोज एक बार इस लोहे महफूज पर नजर रखता हूं। मैं रोज एक बार लोहे महफूज पर नजर रखता हूं। बात तो दूसरी है, मगर मैंने बहुत अल्फाज को कंट्रोल करके कह दिया कि आप मुझे नुसैरी ना समझ लें। तो बस ये बात है। तो क्या कहा? वो देखो कौन आ रहा है? इमाम मुबीन आ रहा है। मेरे दो जुमले मुझे कुरान मजीद के बारे में भी कहने हैं। क्या करूं? सब बात कहनी है, इसलिए कि हम पर इल्जाम है हम कुरान को नहीं मानते, हम पर इल्जाम है कि हम रसूल को नहीं मानते, हमको इल्जाम है कि हम मोहम्मद को नहीं मानते। कौन कहता है कि नहीं मानते? लेकिन सही कहता है कि हम नहीं मानते। हम नहीं मानते, सही कहते हैं कि हम मोहम्मद को नहीं मानते, मगर इस अंदाज में नहीं मानते जैसे बड़े भाई मानते हैं। मेरा मोहम्मद कुछ और है, तुम्हारा नबी कुछ और है। मेरा कुरान कुछ और है, तुम्हारा कुरान और है। तुम कुरान पढ़ पढ़ के हाफिज कुरान तो हो सकते हो, सर कटा के मुहाफिज कुरान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। मैं पिंडी में मजलिस पढ़ रहा था तो कुछ मेरे ननिहाल वाले आए रिश्तेदार, कुछ मामू, कुछ नाना। तो ये आए, उन्होंने पूछा कि ऐसा है लम्हा साहब आपसे एक बात पूछना है। बोलिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ हाफिज कुरान नहीं होते, जवाब दीजिए। हमने कहा कि सवाल आपने बंद कमरे में पूछा है, लेकिन हमारे शियत का उसूल ये है कि जो भी ऐलान किया खुले में किया है, बंद में नहीं किया। साहब पहुंच गए, वो मेरा चेहरा देखने लगे। तो सैयद साहब बेचारे ने कहा कि मौलाना के कहने का मतलब कि कल आप, हमने कहा जी बिल्कुल आप तशरीफ लाएं, कल मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ हाफिज होते हैं कि नहीं। और हमने कहा आपसे ये गुजारिश है कि आप भी पूरे कुनबे को लेके आइए, जो आगे चले गए उनको भी ले आइए, जो रह गए पीछे उनको भी ले आइए। मजमा लेके आ गए, आधा घंटा कबल आ गए। मैं भी बुझ गया इखलाक में, जाहिर सी बात है इखलाक सीखना तो हमारे यहाँ सीखो। तो आए बैठे, मैंने कहा जी आप फरमाए, क्या फरमा रहे थे? मजलिस में से जी आपके यहाँ हाफिज कुरान नहीं होता। हमने कहा जी आपने कहा, ठीक कहा, सही कहा आपने किसी हद तक, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मौलाना फरमान अली साहब किबला के आगे देखिएगा तो नाम के साथ आगे हाफिज लगा हुआ है। लेकिन मौला, देखिए मौला की सबसे अच्छी बात यह थी, अरे सारी बात ही अच्छी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे अपनी नजदीक है कि मौला ने सवाल करने वाले की पर्सनालिटी देख के जवाब दिया। नहीं, आपने गौर फरमाया, जैसा शख्स हुआ उसके हिसाब से जवाब दिया। अगर कोई फिलोसफर आया तो अंदाजे फलसफा कुछ और रहा, कोई जाहिल बद्दू ने पूछा तो उसी के तनासुब से जवाब दिया। तो हम भी तो उसी गलियों की खाक हैं जहां से मौला के कदम गुजरे हैं।
देखो, इस्लाम के हेड की बात सुनना है तो अपने हेड को बुलंद करके सुनो। हमने कहा आप सही फरमा रहे हैं, हमारे यहां हाफिज कुरान नहीं होते किसी हद तक, हमारे यहां मुहाफिज कुरान होते हैं। हाफिज कुरान नहीं होते, मुहाफिज कुरान होते हैं। कहा समझ में बात नहीं आई। हमने कहा हाफिज कहते किसको हैं? कहा जो ज़बान से क़िरात कर रहा है। डिस्कशन हो रहा है मिंबर से। हमने कहा आप बैठ जाइए, मैं आप समझाता हूं। हाफिज उसको कहते हैं जो कुरान को रट के याद करके अपनी ज़बान से क़िरात करे, बेहतरीन अंदाज से सुनाए, चाहे उसका जो भी अंदाज हो, आयतों को सुनाए हिफ्ज करके, उसको हाफिज कहते हैं। कहां से सुनाता है? यहां से सुनाता है, जबान से। ताल्लुक कहां है? जबान का गले से है। यह गला है जो बोलता है जबान के जरिए। जब तक गला रहता है जबान बोलती है। क्या मुझे इतना समझाना पड़ेगा? जब तक गला सलामत रहता है, जब तक जबान बोलती है। इधर ये बैटरी खत्म हुई, इधर ये जबान गुम हो गई। अब जबान को खींचो, लगा के मशीन से खींचो, पिलास से खींचो, रिंच लगाओ, स्क्रू ड्राइवर लगाओ, कुछ भी लगाओ। मैं क्या हो गया तुझे? कहा यार ये जबान बोल नहीं रही। कहा जबान कहां से बोलेगी? सारा ताल्लुक तो यहां से है। जब तक ये सर इस तन से कनेक्टेड रहता है, जबान बोलती रहती है, हाफिज हाफिज होता है। जहां ये रिश्ता मुनक़ता हो गया, अब जबान बोलने से मजबूर हो गई। बड़े से बड़ा हाफिज भी उसी वक्त तक बोलेगा जब तक कि उसके गले का रिश्ता उसके जिस्म से है। रिश्ता खत्म हुआ, खत्म हो गया हाफिज। हमने कहा हमारे यहाँ हाफिज कुरान नहीं होते, मुहाफिज कुरान होते हैं। गला कट गया, नोके नेज़े पर रहा, तिलावत कुरान होती रही। हुसैन का सर नोके नेज़े पर, कोफे का बाजार, शायद यही वो अय्याम होंगे जो तिलावत करता जा रहा है सर सूरह कहफ का। रसूल का सहाबी आया, उसने कहा क्या क़यामत हो गई? कहा क्यों? कहा ये रसूल के लहजे में कुरान कौन पढ़ रहा है? यही होता है मुहाफिज। जिसका रिश्ता कट गया वो रहा हाफिज, जिसने कुरान को बचाया वो हुआ मुहाफिज। लेकिन आप सुनने वाले हैं, ये मसाइब में भी फजाइल का पहलू है। इनका सबसे बड़ा कमाल मोहम्मद आले मोहम्मद का ये है कि इनके फजाइल में भी मसाइब है, इनके मसाइब में भी फजाइल हैं। क्या सुना आपने? इनके फजाइल में भी मसाइब है, मसाइब में भी फजाइल हैं। हुसैन को भूखा रखा, हुसैन को प्यासा रखा, हुसैन का सर कटा, सब कुछ कर दिया। सर काटने के बाद भी क्या किया? नोके नेज़े पर लेके चले। अरे झुकाना चाहा था जिस सर को शामियों ने कभी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, झुकाना चाहा था जिस सर को शामियों ने कभी, शिकस्त ये है कि खुद उसको उठा के चले। शिकस्त ये है कि खुद उसको उठा के चले। हुसैन की शान में बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मिलजुल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस दो नुक्ते हैं आपके सामने बयान कर दूं और खत्म दुआ। जिंदगी ने कभी वफा किया और इनकी मर्जी हुई तो इंशाअल्लाह इस पूरी आयत पर 10-20 मजलिसें हैं जो अलग अलग अंदाज से, अलग अलग अंदाज से हैं। चलिए अब हुजूर यहां आ गई कुरान की बात। कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुरान वो बेहतरीन किताब है, न इससे पहले ऐसी कोई किताब आई, न इसके बाद कोई किताब आएगी। 6666 आयतों का मजमुआ है कुरान मजीद, जिसका नुज़ूल 2 हिस्सों में हुआ, एक मक्के में, एक मदीने में। 11/20 हिस्सा मक्के में, 19/30 हिस्सा मदीने में। 22 साल 4 महीना 22 दिन इसका नुज़ूल है। 13, 5 और 13, 9, 9 और 9, कुल मिला के 22 साल 4 महीने 22 दिन। पूरी तवज्जो है ना आपकी? कितने हैं जरा जोड़ के बताइए। 22, 4 और 22 कैलकुलेशन कीजिए कितने होते हैं। 48, 22, 4, 26 और 22 फिर 48। मैंने इस बच्चे से कहा कि बेटा यहां पर आगे लिख दो 48 कैसे लिखाता है। उन्हें निकाला 4 और 4 के बाजू में
8, 4 کے پہلو میں 8, 48 کیسے لکھایا؟ 4 کے پہلو میں 8. ارے آگے جوڑ دو, 8 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ یعنی اگر کیلکولیشن کیا تو 12 آیا. ایک دل جلا آیا, اس نے کہا کہ نہیں, مجھے جوڑنے میں بہت مزہ نہیں آتا ہے, مجھے کاٹنے میں مزہ آتا ہے, ملٹیپلائی کرنے میں. ہم نے کہا وہ بھی کر دو. اب اس نے 8 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا, کتنے ہوئے؟ 8 چوکے 32, 3 اور 2 جڑ گئے تو 5. یعنی قرآن کھلتا ہے تو 5 ہوتا ہے, سمٹتا ہے تو 12 ہوتا ہے. ہے نا؟ یہ ہوا قرآن. کسی اندھے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان سے لو قرآن جن کے گھر پر نزول ہوا, ان سے لو. اب یہ قرآن مجید ہے. 6,666 آیتیں ہیں. آپ کو پتا ہے الگ الگ ٹاپک, چونکہ میں نے کہہ دیا ہے اس لیے ممبر کا وعدہ ہے, اگر آپ پریشان ہوں گے تو یہیں سے مسائل پڑھ دوں, ورنہ 2 جملے میں بتا دوں. 6,666 آیتیں ہیں کم و بیش, جو ہمارے عقیدے سے ہے. میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 6,666 آیتیں, توجہ ہے آپ کی, جس میں 1,000 آیتیں وعید کی ہیں, جس میں اللہ نے ڈرایا ہے. بچوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, بزرگوں سے کبھی خطابت کی ضرورت نہیں کی. کچھ علمی مجلس تو سنیے, تو آپ یہ سمجھے 6,666 آیتیں ہیں. 1,000 آیتیں وعید کی ہیں, 1,000 آیتیں وعدے کی ہیں, 1,000 آیتیں امثال کی ہیں, 1,000 آیتیں قصص کی ہیں. کیا سنا آپ نے؟ جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ 1,000 آیتیں جو ہیں وعید کی, جس میں اللہ نے ڈرایا ہے. ہمیں ڈرایا ہے, ہمیں ڈرایا ہے. ڈرایا ڈرنے والوں کو جاتا ہے, بے شرموں کو نہیں ڈرایا جاتا. ہمیں ڈرایا ہے. 1,000 آیتیں وعدے کی ہیں, جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور شاہ جی تجھے حور دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا بھائی آن تم کو جنت دیں گے. ان سے کہا بھائی تم کو میوے دیں گے. آپ سے کہا کہ آپ کو میں دودھ کی نہر دوں گا. آپ سے کہا کہ شراب طہورہ دوں گا. ان سے وعدہ, ان سے وعدہ. یہ 1,000 آیتیں جو ہیں وعدے کی ہیں. 1,000 آیتیں ہیں امثال کی. امثال کہتے ہیں اللہ نے اس میں مثال دی ہے, چلتے ہوئے گھوڑوں کی, شہد کی مکھیوں کی. یہ سب الگ الگ ٹاپک, ہمیں کیا کروں, وقت مختصر بات پہنچانی ہے. 1,000 آیتیں جو ہیں وہ اللہ نے قصے بیان کیے ہیں. کیسے؟ موسیٰ کا قصہ, زلیخا اور یوسف کی کہانی, جناب موسیٰ کا کمال. اب 1,000 آیتیں جو ہیں اللہ نے اس میں بتایا ہے آپ کو کہ قصے کے بعد قسم کھائی ہے اللہ نے. 1,000 آیتیں جو ہیں وہ قسم کی ہیں. کس کی قسم؟ سورج کی قسم, ستاروں کی قسم, دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. کتنی قسمیں میں گناؤں. یہ ہوئے اللہ نے 250 آیتیں ترہیم کی کہی ہیں, جس میں حرام چیزوں سے پرہیز کیے ہیں. اور ہاں 1,000 آیتیں اللہ نے احکام کے لیے جاری کیے ہیں. 6,000 ہو گئے. 250 آیتیں جو ہیں وہ ترہیم کی ہیں, جس میں اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے. 250 آیتیں تحلیم کی ہے, جس میں اللہ نے حلال چیزوں کا ذکر کیا ہے. کتنے ہوئے؟ 66 آیتیں جو ہیں وہ منفرد ہیں, الگ الگ ٹاپک پر ہیں. اب آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نے 100 کیوں روک دیا؟ آخری بات امپورٹنٹ آخری میں آتی ہے. 6,566 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے, بڑی خاموشی سے سن لیا. وعید کے بھی, وعدے کے بھی, امر کے بھی, امثال کے بھی, قصص کے بھی, سب سن لیا. 250 آیتیں تحریم کی تحلیل کی, 66 آیتیں منفرد, 100 آیتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف تسبیح پر ہے, اور تسبیح کسی ذات سے نہیں, ہماری جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے منسوب ہے. صلوات
6666 आयतें, 100 आयतें पूरी की पूरी तस्बीह पर है। किसको लाओगे इनकी बराबरी में? इनसे बराबरी करते हो? अरे जिसके लिए 100 आयतें सिर्फ तस्बीह पर उतर आए, उस बीबी के आगे रसूल की कौन बीबी काम आएगी? वो खदीजा की बेटी, अबू तालिब की बहू, हमारी जद्दा मजलूमा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा है। ये इंसानों का बनाया हुआ बहुत ही अच्छा आइटम है। देखिए बात आ गई सामने की तो कहता चलो, इंसान का बनाया हुआ बहुत अच्छा आइटम है। इंसान ने बनाया, बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है इस माइक का। मगर अल्लाह का जो बनाया हुआ होता है और इंसान का बनाया हुआ, दोनों में यही फर्क है। इंसान का बनाया हुआ पता नहीं कब साथ दे कब साथ छोड़ दे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, अब ये कहीं किताब में से तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, ये तो सामने की बात है कि अल्लाह के बनाए हुए और इंसान के बनाए हुए में कितना फर्क है कि जब जरूरत नहीं है तो बोलता है, जब जरूरत होती है साथ छोड़ देता है। तो दुनिया में इंसान का बनाया हुआ ऐसा है कि कब साथ दे कब साथ छोड़ दे इसका पता नहीं है, मगर अल्लाह का जो बनाया होता है जब से बना है और जब तक कायम है कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, क्या हो गया है? अब उसके पीछे ना जाओ जिसको इंसानों ने बनाया, उसको पकड़ो जिसको अल्लाह ने बनाया। सलावा। तो बस बात वहीं से आई कि कुरान मजीद दुनिया की वो बेहतरीन किताब है, जैसे पहले दिन आई वैसे आज है और क़यामत तक बाकी रहेगी। यह एक बात वाज़ेह कर दूं, दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है, जितनी भी ज़बानें हैं, जितने भी किताबें हैं, वक्त और हालात के साथ उसमें तब्दीली होती चली गई। हर किताब पर, हर लैंग्वेज पर ज़माने का, हालात का, बादशाहों का बहुत बड़ा असर हुआ। देखिए मैं आपको सामने की बात कहता हूं, जो लोग उर्दू अदब से वाकिफ हैं, अगर आप उनसे बात कीजिएगा उर्दू इंटेलेक्चुअल से, तो वो कहेंगे कि अब वो उर्दू कहां जो मीर के जमाने में थी और गालिब के जमाने में थी। देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरी कुव्वत गोयाई धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी कुव्वत समात धोखा नहीं दे सकती। अब पढ़े लिखों के बीच में पढ़ी लिखी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। बीज भी जरखेज इलाके में पनपती है, फसल भी अच्छी जगह उगती है। तो उर्दू वाले से पूछेगा तो कहेंगे कि भाई अब उर्दू नहीं रही जो गालिब अमीर के जमाने में। क्यों भाई, क्या उर्दू अलिफ के बजाय किसी और लैंग्वेज में लिखी जा रही है? या नहीं, जमाने का बड़ा उस पर असर पड़ा। अगर आप किसी इंग्लिश वाले से पूछिएगा तो कहेगा देखिए साहब, जो शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ फलां फलां के जमाने में जो इंग्लिश थी, अब वो इंग्लिश नहीं है। भैया अभी भी देखते हैं CAT कैट BAT बैट होता है, फिर क्या बात है? फिर उसके बाद आप किसी हिंदी वाले से पूछिएगा, जी अब वो हिंदी नहीं रही जो अमीर खुसरो के जमाने में और रहीम और कबीर के यहाँ थी। भाई अभी वही क से कौवा, ख से खरगोश होता है, फिर क्या बात है? उसी तरह से हर लैंग्वेज वाले से पूछिएगा तो कहेंगे इन मुख्तसर ये है कि जमाने का बहुत बड़ा असर जबान पर होता है, बहुत बड़ा असर किताब पर होता है, लैंग्वेज पर होता है। जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे लैंग्वेज भी बदलती है, जबान भी बदलती है, किताब भी बदलती है। यह दुनिया का चलन है जो 200-300 की बात कर रहे हैं बरस की, और यहां तो 1400 बरस हो गए। बहुत गौर से सुनिएगा, जुमला जाया ना हो कि जब जमाने का असर इतना बड़ा होता है, हालात का असर इतना बड़ा होता है, निजाम का असर इतना बड़ा होता है कि निजाम और हालात के साथ साथ लैंग्वेज भी बदल जाती है, किताब भी बदल जाती है। तो चाहिए था जो 100-200 बरस के अंदर में आम जबाने बदल गई, आम लहजे बदल गए, आम किताब बदल गई, तो कुरान मजीद तो सबसे पुराना है, 1400 बरस हो गया, मगर न आज तक लैंग्वेज बदली, न जबान बदला, न कमाल बदला। नहीं, मेरी बात बच्चों तक आपने सुन लिया, लेकिन बच्चों तक नहीं बात पहुंची। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर एक बात कह देता हूं, हुजूर याद रखिए, जो प्रॉपर्टी जो होती है वो बर्बाद जमाने के हाथ से वैसे हो जाती है जब उसका कोई वारिस नहीं होता।
دیکھیے 47 میں جب پارٹیشن ہوا ہمارے ہندوستان سے بہت مسلمان چلے گئے اپنے مکان چھوڑ کے. خدا بدل ہے جب آپ کبھی جا کے دیکھیں گے جس زمانے میں کسی کی کوٹھی ہوا کرتی تھی آج اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکھ لیا, اینیمی پراپرٹی بنایا, اس پر کہیں اسکول کھل گئے, کہیں دفتر کھل گئے, کہیں کچھ کھل گیا, کہیں گھر ہو گیا. کیا ہوا بھائی؟ مکان تو وہی رہا لیکن چونکہ وارث چلا گیا اسی لیے اس کی شکل بدل گئی. کیا سنا آپ نے؟ پراپرٹی وہی رہی لیکن وارث نہیں تھا اسی لیے ہو گیا. ٹھیک اسی طرح سے جہاں جہاں وارث نہیں ہوتے ہیں وہ پراپرٹی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بدل دی جاتی ہے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اسی انداز میں رہا جیسے نازل ہوا تھا. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کا وارث کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. لگتا ہے آپ تھک گئے یا میں تھک گیا ہوں؟ پڑھوں 10 منٹ اور اجازت ہے؟ نہیں, اگر آپ سلوات پڑھیں گے تب میں 10 منٹ پڑھوں گا. آخری بات اس کی جو میں وعدہ کر کے ممبر پر آیا ہوں کہ دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے قرآن مجید جس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے. اب کوئی نہ سمجھے تو اس کی سمجھ کا فرق ہے, قرآن کا قصور نہیں ہے. دنیا کا جملہ یاد رکھیے گا, ضائع نہ ہو میرے بزرگ. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. زمین کا علم قرآن میں, آسمان کا علم قرآن میں, سمندر کا علم قرآن میں, پہاڑوں کا علم قرآن میں, پرندوں کا علم قرآن میں, چرندوں کا علم قرآن میں, پودوں کا علم قرآن میں, درختوں کا علم قرآن میں, شاخوں کا علم قرآن میں, پتیوں کا علم قرآن میں, پھولوں کا علم قرآن میں, پھلوں کا علم قرآن میں, دریا کا جوش قرآن میں, سمندر کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں, پہاڑوں پر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں, پہاڑوں کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں, یہ جھرنے کی گنگناہٹ قرآن میں, یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ قرآن میں, یہ تنوں کی کسک قرآن میں, یہ کلیوں کی مہک قرآن میں, یہ شفق کی لالی قرآن میں, یہ افق کا رنگ قرآن میں, یہ زمین کا فرش قرآن میں, آسمان کا شامیانہ قرآن میں, آفتاب کا علم قرآن میں, مہتاب کا علم قرآن میں, ستاروں کی چمک قرآن میں. کیا سنا آپ نے؟ اور آگے چلیے, یہ ملک کی باتیں قرآن میں, یہ فرشتوں کا چرچا قرآن میں, یہ آدم کا علم قرآن میں, کسی کا زہد قرآن میں, کسی کی حکمت قرآن میں, کسی کی قوت, کسی کا حسن یوسف کا قرآن میں, کسی کا صبر قرآن میں, کسی کی نگاہیں, اب اس کے آگے نہ کہوں گا, قرآن میں, کسی کا تقوی قرآن میں. ارے اور لینگویج کو بدل کے کہوں, فزکس قرآن میں, کیمسٹری قرآن میں, باٹنی قرآن میں, زولوجی قرآن میں, جیولوجی قرآن میں, جغرافی قرآن میں, ایسٹرونومی قرآن میں, ایسٹرولوجی قرآن میں, لٹریچر قرآن میں, سائنس قرآن میں, میتھ قرآن میں, انسان قرآن میں, حیوان قرآن میں, جمادات قرآن میں, نباتات قرآن میں, حیوانات قرآن میں. یعنی دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. توجہ توجہ, آپ کی بس ذرا سی یہیں پر ہے. میری محنت, میری کوشش آپ کی سماعت کے حوالے. تو دنیا کا سارا علم, بس میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, میرے پاس بھی ہے, سامنے بھی ہے, یہیں سے بات جو باقی رہ گئی تو انشاءاللہ پھر کبھی. تو مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے, اگر کہیے تو پورا کر دوں یا پھر یہیں سے مسائل پڑھوں تو کچھ آپ بھی تو پڑھیے بآواز بلند. علم کی بات ہے اس لیے علم کی نظر کر رہا ہوں. دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے, کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہ ہو. پالنے والے میں پھنس کیا ہوں آ کے. کیا کہا کہ ملا کہتا ہے کہ سارا علم قرآن میں ہے,
اور میرا اللہ کہتا ہے سارا علم امام مبین میں ہے. کہاں ہے آپ کی فکر کی بلندی؟ اوپر آئیے، میرے ساتھ چلیے معراج کی منزلوں پر. رسول کو ایک بار معراج ملتی ہے جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، روز معراج ہوتی ہے. کیا ہوا؟ دنیا کا ملا کہہ رہا ہے کہ سارا علم قرآن مجید میں ہے، مومنوں کا اللہ کہہ رہا ہے کہ سارا علم امام مبین میں ہے. میں بھولو میاں ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، بڑا بھولا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو مانوں کہ ان کو مانوں. ایک ادھر سے چاہنے والا گزرا، بہلول سا دیوانہ گزرا، آپ کیسا دیوانہ ہوا؟ ہم نے کہا کیا بات ہے، کہاں پھنسے ہو تنویر رضا؟ ہم نے کہا یار، ملا کہتا ہے کہ سارا علم قرآن مجید میں، قرآن کہتا ہے سارا علم امام مبین میں، یہ صحیح کہ یہ صحیح کا بڑا تو نادان ہے. ارے قرآن بھی صحیح ہے، اللہ بھی صحیح ہے. ملا کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا آپ بتا دو کہ دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹ آئے اسے قرآن کہتے ہیں، اور پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے اسے علی سا امام کہتے ہیں. سالابا نہیں، وہ آپ جہاں تک میری بات پہنچ گئی. اے علی، اپنے علم کے صدقے میں اس مجمع پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ کرنا. اے میرے مولا، واسطہ ہے آپ کو اہل علم ہونے کے اس مجمع کے کہ ان کے گھر میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو صحت و حیات دینا. میری ہمیشہ دعا یہی ہے، میں ممبر سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہر مومن، ہر مومنات، ہر بچے کے سر پر عباس کے علم کا سایہ رکھنا. بارالہا اس مجمع کو کبھی کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے. اے مالک، پالنے والے ان کو عزت کے ساتھ دولت دینا، صحت کے ساتھ حیات دینا، دنیا آخرت دونوں میں مالا مال کر دینا. اور ایک دعا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس جنگل میں منگل کیا ہے، پالنے والے جو کر کے گئے ہیں ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرنا. جو دامے درہمے قدمے سخنے لگے ہیں ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا. بارالہا، میرے مولا، صدقہ حسین پاک کا اس عزاداری کو آتی نسل تک، قیامت تک اس شہر میں باقی رکھنا، اس میں اضافہ فرمانا، اسے شرف قبولیت عطا فرمانا. بحق محمد آل محمد، بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور آپ یقین رکھیے، ہندوستان اور پاکستان میں آزاداری کرنا، مجلسیں کرنا، امام بارگاہیں بنانا، قائم رکھنا بہت آسان ہے. لیکن میں کئی بار سے یورپ آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ہماری ایک محنت پر، ہماری 100 محنت پر آپ کی ایک محنت حاوی ہے. میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اب مجھے احساس ہوا، آج انصار بھائی نے مجھے بتایا، جب میں دیکھ رہا تھا باہر تو انہوں نے بتایا کہ شاید آپ لوگوں نے پاس والی بھی بلڈنگ جو ہے اس کو انشاءاللہ رحمان بصدقے محمد آل محمد کے وہ آپ لوگ کو مل گئی ہے، اور انشاءاللہ اور ملتی رہے گی. میں جب انہوں نے بتایا تو میں اس وقت سے اس وقت تک سوچ رہا تھا، میرے مولا کی ایک بات یاد آ گئی. اجازت ہے پڑھ دوں؟ لیکن دل سے سننا، جملہ ضائع نہ کرنا. آج میں نے ابھی تک 25 برس تو کم سے کم ہوش مندی کی تو بات عقل کی آ گئی، 30 برس سے 35 برس سے آج مجھے پہلی بار جو ہے، یقین تو تھا ہی، یقین میں کب ہمارے فرق ہے، لیکن یقین کامل ہوا. مسجد کوفے میں ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا، یا علی، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ ذرا اپنی فکر کو میری حوالے میں نہیں کر دو. کہ علی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ مسکرا کے مولا نے کہا کہ تو بڑا نادان ہے. کہ نہیں مولا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. کہ سامنے کی بات ہے، بہت توجہ سے سنے. میرا مجمع آخری گیٹ تک جہاں تک بیٹھا ہے، میرا مولا متقیان غالب کل غالب لال ابو طالب یہ فرماتا ہے مسجد کوفے میں، سن نادان، جیسے جیسے عبادتوں میں اضافہ نظر آئے سمجھ لے عبادت قبول ہو رہی ہے. جیسے جیسے عبادتوں میں اضافہ نظر آئے
اب میں سمجھے آپ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں, آپ تو برسوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلی بار جب مجلس کی تھی وہ, اب جو مجلس کر رہے ہیں وہ, مجمع میں اضافہ, فرش میں اضافہ, لنگر میں اضافہ, دل سے اضافہ, جگر سے اضافہ. یہ اضافہ بتا رہا ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. باواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک بات, اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. ایک بات اور کہتا چلا جا رہا ہوں, میں اپنی بات سناتا ہوں, کسی کتاب کی بات نہیں, دل سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہوتی. میرا بچپنا, میں جس شہر میں رہتا ہوں, چھوٹا شہر ہے, مگر میں بچپن کی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف ایک دن 8 محرم کو لال کوٹھی کہلاتی ہے, وہاں حلیم کھلایا جاتا تھا. پہلی محرم سے ہم 7 محرم تک انتظار کرتے تھے کہ کس دن 8 محرم آئے گا اور ہم کو حلیم ملے گی. سمجھ رہے ہیں, یہ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں. آج نظر اٹھا کے دیکھیے, کوئی ایسا دن نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ آگے گا شام کو نیاز ہے آ جائیے. کوئی ایسا دن نہیں ہے. اب تو میں 20 برس 25 برس سے رہتا نہیں محرم میں, بہرحال لیکن اتنی بات ہے کہ اب لنگر لگانے والے یہ سوچتے ہیں کہ کون سا وقت ہم کو ملے. کیا سنا آپ نے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی کچھ منظر ہوگا کہ اب عالم یہ ہے کہ پہلے ہم انتظار کرتے تھے نیاز کا, اب نیاز میں اضافہ اتنا ہو گیا کہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کے پاس ہے آج لنگر بھائی آج تم نے وہاں کیا. اب سسٹم کیا کہ میں بھی جب آتا تھا تو سید صاحب میرے میزبان, مولوی صاحب یاد رکھیے گا آج فلان جگہ جانا ہے, آج فلان جگہ جانا. ہم نے کہا کہ لسٹ دے دو بھائی. اب کسی کے یہاں گیا ذرا سا حلوہ لے لیا, ارے مولوی صاحب سب کیا جانا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ یہ بتائیے اندھی بہری قوم کو کہ جہاں ڈیٹوریشن ہے وہاں کہتے ہو اسلام ہے, کہ جہاں اضافہ ہے وہاں اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ بھی تو علم کی بات ہے. یہ جو دسترخوان کا اضافہ ہو رہا ہے, آپ سے یہ دعا ہے میری جو منتظمین ہیں جہاں جہاں لنگر ہوتا ہے, کہ جب لنگر لگاتے ہو آپ اور جب ختم ہوتا ہے تو سمیٹتے, تو کہنا پالنے والے ہمارے اس دسترخوان کو حضرت امام حسن کے دسترخوان میں شامل کر لیں. یہی دعا کرنا آج میری بھی یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہاں بھی ایک لنگر ہے, یہ اس کی یاد میں ہے جس کو کھانے کو نہیں تھا. بس مصائب میں جانے سے پہلے ایک جملہ جو مجھے مصائب سے جوڑنا ہے وہ آپ کے سامنے کہہ دوں. علم کی بات جہاں تک ہے, کبھی زندگی نے وفا کیا تو منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو وہ سمندر دکھاؤں گا علی کے علم کا کہ انسان دوسرے جو ہیں ڈوب جائیں, ہم جو ہیں سمندر پی جائیں. یہی فرق ہے نا. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ دشمنی علی سے کرو گے ڈوب جاؤ گے, دوستی کرو گے سمندر میں چلے آؤ گے. ارے علی تو وہ ہے جو بیزر کو ابوذر بنا دے. بھائی دیکھیے, یاد رکھیے گا, فطرت نے انسان بنایا, تعلیم محمدی نے مسلمان بنایا, محبت علی نے سلمان بنایا. یہی ہے ڈائگنوسس. اب کیا کروں, دوسری طرف بات نکل گئی, علم کی بات چھڑی ہے, پھر کبھی نہیں رہی زندگی. تو اب یہاں دیکھیے بات ہے کہ ان کی علم کی بات جہاں تک ہے, علم پر پڑھ رہا ہوں امامت پر, علی کے علم کو پہچاننا ناممکن, علی کے علم تک جانا اسمبھو, علی کے علم کے کمال کو دیکھنا امپاسبل. ان کے گھر کی کنیز, کیا سنا آپ نے, ان کے گھر کے غلام. اگر تاریخ کے مناسبت سے ایک جملہ پڑھنا ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں بعض اوقات لکھا ہے کہ آج جناب فضا کی بھی شہادت ہے, رحلت ہے, تو 2 جملے اگر اجازت ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی ختم زمان ہے نا. ایک صلوات پڑھیے جناب فضا کی شان میں بآواز بلند محمد آل. میری گھڑی کے حساب سے 50 منٹ مجھے ہوا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں 50 کا مطلب 50, اور 5 کے بعد 0 کا کوئی مہتو نہیں ہوتا ہماری زبان میں. تو اب سنیں, آپ جاگتی آنکھوں سے سن رہے ہیں نا. بھائی دیکھیے, آپ جو سر جھکاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے, اس لیے سر اٹھا کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد آل محمد. علی کے علم کی بات کرتے ہو جاہلوں, ذلیلوں, کمینوں,
علی کے علم کی بات تم کرو گے جسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق کیا ہے, انہیں کیا معلوم کہ عالم کسے کہتے ہیں, علم کسے کہتے ہیں. انہیں کیا معلوم جاہل کس کو کہتے ہیں, عالم کس کو کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, سوال پوچھنا کمال نہیں ہے, سوال کے وزن کو دیکھنا کمال ہے. سوال پوچھنا کمال نہیں ہے. میں ہمیشہ بڑے لوگوں سے بڑی بات کہنے کا عادی رہا ہوں. سنیے, آپ بھی سوال خوب پوچھئے, جو مولانا آئے سوال پوچھئے, جو بھائی آئے سوال پوچھئے. مولانا کیا, آپ کسی سے ہی پوچھئے, مگر سوال پوچھنے میں حد مراتب باقی رہے. دیکھیے میرے مولا یہ فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جاہل سمجھنے کے لیے سوال پوچھتا ہے تو وہ عالموں سے بہتر. کیا سنا آپ نے؟ اگر کوئی جاہل سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے تو عالموں سے بہتر. کوئی عالم الجھنے کے لیے پوچھتا ہے تو جاہلوں سے بدتر. ایک سلوات پڑھے بآواز بلند, محمد آل محمد. بس سمجھنے اور الجھنے کی بات آپ کے سامنے کر دیا ہے تو سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر سوال بھی پوچھنا چاہیے اس انداز میں جو سمجھنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے, الجھنے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے. آپ نے ہمارے ہندوستان کے اطہر صاحب کا نام سنا ہوگا, مرزا اطہر صاحب آپ کے یہاں بھی بہت آئے ہیں. جی اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں. وہ بمبے کے اندر مقیم ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں. ایک بار کا واقعہ جو انہوں نے بتایا, اندر تھے, ایک صاحب آئے, نوک کیا, صاحب خانہ نکلے, کیا بات ہے, مولانا سے ایک سوال پوچھنا ہے. مولانا سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا مولانا آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سن لیا, تو میں نے اس کا نہیں آنے دیجئے, میں آرام نہیں کروں, بیٹھا ہوں. آگے وہ سنیے صاحب, کوئی غیر کہے تو کوئی بات نہیں. دیکھا جو تیر کھا کے قتلگاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اب دوسروں سے کیا شکایت ہے. وہ آگے بیٹھے, سلام علیکم کیا, جی فرمائیے حضور آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. بسم اللہ. کہ یہ بتائیے شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ذرا دیکھیے, چونکہ ایک عالم کی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مرزا تو پھر مرزا ہے. ایک بار مسکرا کے چہرہ دیکھا, کہا بہت اچھی چیز ہے, بڑی شاندار چیز ہے جس کا نام شراب ہے. کہا جی, کہاں ہم نے سنا ہے کہ اتنی ہی اچھی چیز ہے کہ پینے کے بعد انسان اپنے کو فراموش کر دیتا ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ اسلام نے یہی کہا, سب بھول جاؤ اپنے آپ کو نہ بھولو. کہا بہت اچھی چیز ہے, سنا ہے کہ پینے کے بعد انسان اپنے کو فراموش کر دیتا ہے. اب پوچھنے والے کی تیوری چڑھ گئی, بھائی مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو شراب پینا منع حرام ہے. کہا میاں جب تم جانتے ہو کہ پینا حرام ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. سوال پوچھنے والے بھی سمجھنے کے لیے پوچھیں, الجھنے کے لیے نہیں پوچھیں, ہے نا. بس ختم ہو گئی آپ کی زحمت. ہم نے بہت وقت لے لیا, مگر آپ سے معافی نہیں مانگوں گا کہ اتنی دیر تک تو میں آپ کو علم علی میں گھماتا رہا, ذکر قرآن سناتا رہا, امام کے تذکرے کو سناتا رہا. جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے, خوشبوؤں کا گزر ہو رہا ہے, فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے نا. میں اپنی تقریر میں کبھی نہیں کہتا کہ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہ لکھنوی لپالپی کا انداز ہے, بس آپ کی زحمت تمام, آپ کی زحمت تمام, آپ کی زحمت تمام. جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو وہاں لفظ زحمت کو کیوں زحمت دوں. اہل علم ہے, جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے لفظ زحمت کو کیوں زحمت دوں. بس ختم. اس لیے میں نہیں کہتا آپ کی زحمت, میں کہتا ہوں بس. تو دو ایک بات جو سامنے کی ایک بات ہے صرف کہہ دوں تاریخ کے مناسبت سے کہ آج جناب فضا کی شہادت ہے, تو بس ایک بات سن لیجئے. جناب فضا کو اور جناب سلمان فارسی, ان دونوں میں بڑی علمی ٹھنی رہتی تھی, بحث نہیں ٹھنی رہتی تھی. ایک کو یہ تھا کہ میں مولا کا غلام ہوں, میرا مجمع بس یہی ہے, اسی کے بعد مصائب ہے. ایک کو یہ تھا کہ میں مولا کا غلام ہے, تو دوسرے کو بھی بڑا فخر تھا کہ میں شہزادی کی کنیز ہوں. یار سنو, اچھے سے سنو, ذوق, تمہارے ذوق کی بات پر. اب جو الفاظ ہیں میں کہاں سے بدلوں. اب کوشش کروں گا کہ سال بھر میں پوری طرح پنجابی سیکھوں, لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک کو یہ یقین کہ میں مولا کا غلام, دوسرے کو یہ فخر
कि मैं शहजादी की कनीज। तो दोनों में इल्मी ठनाठनी होती थी, वो नहीं होती थी। एक दिन मौला कायनात ने जनाब सलमान फारसी को भेजा, जाओ सलमान शहजादी से फला सामान लेके आओ। है पढ़ो इसको, 2 मिनट लगेगा सिर्फ, ये पढ़ दूं। मैं कैसे यकीन करूं कि आप सुनना चाह रहे हैं कुछ? देखिए ये जो आप हैदरी हैदरी कहते हैं ना, नारे हैदरी जो करते हैं, खुदा गारत करे उनको जो नारे के भी मुनकिर हो गए हैं, कि आप याद रखिए कि आप जो नारा हैदरी करते हैं तो आप क्या करते हैं? अली की फजीलत का ऐलान करते हैं ना, नारा लगा के। नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, आप अली की फजीलत का थोड़ी ऐलान करते हैं भाई। अली की फजीलत का तो ऐलान जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता बूटा बूटा कर रहे हैं। ये सितारे की चमक भी अली की फजीलत का ऐलान कर रहे हैं। ये बढ़ते हुए चांद और सूरज की जो है तारीखें, ये भी अली की फजीलत का। ये जोश मारता हुआ दरिया, ये चमकता हुआ सब कुछ अली की फजीलत। फिर आपने क्या किया भाई? कोई अली की फजीलत का ऐलान करे ना करे, अली मेरा कल्बी आला था। कोई अली की फजाइल के लिए नारे लगाए ना लगाए, जाते अली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जोश में लगाए, फजीलत में कोई इजाफा नहीं। कोई गुस्से में मुंह सुकड़ा ले, अली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या है? तनवीर रजा की बात याद रखिए, हम नारे हैदरी लगा के अली के फजाइल का ऐलान नहीं करते। नारे हैदरी लगा के हम अपने दिल के अंदर, जिस्म के अंदर पाक दूध और सही खून का ऐलान करते हैं। जियो जियो जियो। आप जो ये वाह कर रहे हैं ना, वाह कर रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह नारे लगा रहे हैं, इसके लिए भी आपके यहाँ है। ये वो हैं जो किसी का उधार नहीं रखते, वो यहाँ फौरन कैश पेमेंट है। मुझसे बड़े भाई ने पिंडी में पूछा कि अल्लाह और मौला में क्या फर्क है। देखिए ये मिंबर की बात नहीं है, मैं अंदर की बात नहीं चाहिए, इसको बाद में सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक साफ बात बताओ, अल्लाह के यहां जितना मामला है सब क्रेडिट का है, उधार। बड़े भाई सब उधार। नमाज यहां पढ़ो, जन्नत वहां मिलेगी। रोजा यहां रखो, मेवे वहां मिलेंगे। अच्छी जिंदगी यहां गुजारो, सब कुछ वहां मिलेगा। ये है अल्लाह मियां का। और मौला का मामला जो है, हर चीज कैश। एटीएम है, कार्ड डालो, शर्त यह है कि तुम्हारा नंबर गलत ना हो। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, आप लोग तो पैसे वाले हैं, जानते हैं हम गरीबों के पास इतना पैसा ही नहीं जो है, लेकिन जो भी इतना जरूर जानते हैं, आपने कार्ड डाला, सुनहरा कार्ड और कौन कार्ड, टुक 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 नील। मुझे बड़े परेशान है, ये क्या हुआ यार, पीछे लाइन लगी हुई है। ओ यार की गल है यार, घंटे हो गए। वो यार क्या करूं, चलता ही नहीं है। क्या नहीं चलता है? का मशीन नहीं चलती। मशीन नहीं चलती, मशीन तो दौड़ रही है। तूने नंबर क्या लगाया है? का 3 लगाया है। गलत हो गया। कार्ड के साथ साथ नंबर भी सही हो। उधर से मियां ऑन गुजरे, अरे कौन सा नंबर देखिए भाई, इन्होंने निकाला, कार्ड डाला, 5 12 14 72, कैश निकल गया। वो मुंह देखता रह गया, ये क्या हुआ? का कैश पेमेंट इसी का नाम है। तो सुन लीजिए, ये जो नारे आप लगा रहे हैं, बस इसी के बाद मसाइब है, इसलिए 2 जुमला बीच में आ गया तो छोड़ दूं तो टॉपिक अच्छा नहीं लगता। नारे पर मैंने कहा, नारे के बारे में सुन लीजिए। हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बस एक बार सुन लीजिए कि एक बार मौला दर्स दे रहे हैं दर्सगाह में। मौला घूम घूम के टहल टहल के दर्स देते थे। चलते 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 एक मुकाम पर रुके, एक शख्स के चेहरे को देखा, उसने इमाम को देखा और बैठा का बैठा रह गया। क्या समझा आपने? इमाम उसके करीब में बैठा का बैठा रह गया मौला को देख के। इमाम ने चेहरा देखा, कहा तू यहां का नहीं मालूम होता है। कहा मौला, वहां फरजंद रसूल में फलां जगह से आया हूं। कहा तू सवाल पूछने आया है?
آ میرے ساتھ, آئے یہاں پر لے کے جہاں پر آپ کا تخت تھا, جہاں پر آپ مسند پر بیٹھتے تھے. کہا دیکھ, سوال پوچھنے سے پہلے وہ خنجر نکال کے باہر رکھ دے جو تو نے کپڑے کے تہ میں چھپا رکھا ہے. کیا سنا آپ نے؟ تھر تھر آ گیا. فرزند رسول آپ کو کیسے معلوم کہ کپڑے کے تہ کے اندر خنجر چھپایا ہے میں نے؟ کہا بیوقوف نادان نہیں جانتا ہے, یہ تیرے کپڑے کی تہے کیا ہے, اس زمین اور آسمان کے تہوں کے بیچ کیا ہے, یہ ہمارے سوا کون جانتا ہے؟ جلدی جلدی بس دو جملے آپ کے واہ واہ پر اور صلوات پر اور آپ کے نعروں پر, کہ آپ کو بھی اس بات کا پتا چلے کہ آپ کے لیے میرا مولا کیا فرماتا ہے. اب پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ فرزند رسول میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے جد اور آپ کے نام پر واہ واہ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, الفاظ بھیجتے ہیں, اشعار کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ سمجھیے, آپ کے ذوق کی بات پڑھ رہا ہوں. یہ جو نعرے لگاتے ہیں, یہ جو واہ واہ کرتے ہیں, یہ صلوات پڑھتے ہیں, اس کے شعر جو پڑھتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بار پوچھا امام خاموش رہے, دو بار پوچھا امام چپ رہے, جب تیسری بار پوچھا تو امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب آپ فرماتے ہیں اے نادان تو کیا جانتا ہے, یہ جو ہمارے جد کے نام پر, ہمارے نام پر یہ جو درود بھیجا جاتا ہے, یہ جو فضائل کے جملے, یہ جو نعرے لگتے ہیں, تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ الفاظ زبان سے نکل کے فضا میں ختم ہو گئے, یہ جملے ختم ہو گئے, یہ بیکار ہے؟ کہا نہیں, ابس نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جیسے ہی ہمارے جد کے نام پر, ہمارے گھرانے کے نام پر کوئی نعرے بھیجتا ہے, کوئی فضیلت کے جملے بھیجتا ہے, کوئی شعر کہتا ہے, جیسے یہ جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں, سب سے بڑے خزانے کا مالک اللہ ان جملوں کو, ان الفاظ کو اپنے خزانے میں ڈال دیتا ہے, اور بھیجنے والا جب قبر کی منزل میں جاتا ہے, اللہ ان جملوں کو ستارہ بنا کے قبروں کو روشن کر دیتا ہے. بس مجھے بھی سید تنویر رضا کو بھی اپنی قبر میں ستارے اتارنا ہے, اسی لیے میں کہوں گا نعرہ حیدری. تو بس آخری بات کہ حضرت فضہ کو یہ کہ میں کنیز کی ہوں, کس کی؟ شہزادی کی. سلمان کو یہ گمان کہ میں غلام ہوں علی کا. بس 5-7 منٹ میں بات بڑھ گئی ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. تو کہ ٹاپک بھی تاریخ کے حساب سے پورا ہو جائے. علی نے کہا جاؤ سلمان فلاں چیز شہزادی سے مانگ کے لے آؤ. آئے گھر پر, دخل باب کیا, آواز آئی منت الباب, دروازے پر کون ہے؟ کہا سلمان غلام علی. جان کے یہ کہا, شہزادی سے تو بولنے کی ہمت نہیں تھی, سنائے کہیں اور. شہزادی نے کہا فضہ چاہیے, دروازہ کھولیے, بیٹھائیے, پوچھئے کیا بات ہے. سلمان اندر آئے, جناب فضہ سے کہا کہ مولا نے فلاں سامان مانگا ہے. کہا ان سے کہیے میں تلاش کر کے دیتی ہوں جب تک بیٹھے. سلمان بیٹھ گئے, جناب فضہ اپنے کام میں لگی رہی. اب ان کی وہ رگ جو تھی محبت والی وہ ذرا پھڑکی. آپ نے کہا فضہ میں جب آتا ہوں یہاں تم کو کاموں میں بڑا میں ہر وقت مصروف دیکھتا رہتا ہوں. جناب فضہ کی بھویں تنی, کیا مطلب؟ کہ تم ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو. کہ میں اس گھر میں آئی کیوں ہوں کام ہی کرنے. تو دیکھیے طرز تخاطب میں بڑا مزہ آئے گا, 2 منٹ کی گفتگو ہے. میں یہاں بھیجی کیوں گئی ہوں؟ نہیں غور فرمایا, میں یہاں بھیجی کیوں گئی ہوں؟ کام ہی کے لیے تو بھیجی گئی ہوں. کام کرنے لگی. کہ فضہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تم تو ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہو, تم کو عبادت کا وقت کہاں ملتا ہوگا؟ کیا سنا آپ نے؟ بس آخری بات ہے حضور, اگر وقت نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا, ایک پردیسی غریب الوطن کو سمجھ کے, لیکن آپ کے ذوق کے لیے بات پوری کر دوں, ہے نا بھائی؟ تم نے کہا تھا نا تاریخ ہے آج, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ. کہا فضہ تم کو وقت کہاں ملتا ہوگا عبادت کرنے کے لیے, تم تو ہر وقت کام میں رہتی ہو مشغول. اب جناب فضہ کی تیوریوں پر بل پڑے, چھوڑا کام. کیا کہا آپ نے؟ کہ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں وقت ہی کہاں ملتا ہوگا عبادت کرنے کے لیے. کہا سلمان آپ عبادت کرتے ہیں؟ کہا ارے آپ پوچھ رہی ہیں, میری عبادت مولا علی سے جا کے پوچھو. کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں.
آپ عبادت کرتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کی لالچ میں نا. کہا یہ پوچھنے کی بات ہے. کہا سنو سلمان، جنت کی لالچ وہ کرے جو جنت سے دور رہتا ہے. میں تو رات دن جنت ہی میں رہتی ہوں. جنت کی لالچ وہ کرے جو جنت سے دور رہتا ہے. میں تو جنت ہی میں رہتی ہوں. جہاں میرے یہ ہے وہی تو میری جنت ہے. سادہ یہ فضا ہے، فضا جو کہنے کو تو کنیز ہیں مگر ایسی کنیزیں ہزار ہزار رانیوں پر مہارانیوں پر سے کہیں بالا تر ہیں. تو آپ نے اتنی دیر سے علی کے فضائل سنے. زندگی رہی تو فضائل میں کبھی علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کا سلیکشن اور علی کی عصمت، علی کے معجزے جو سب امامت کے الگ الگ دروازے ہیں، یہ سب سناؤں گا. علی جس جگہ گئے علم کا دریا نہیں سمندر بہا دیا. دوستوں میں تو دوستوں میں، دشمنوں کے دربار میں بھی گئے تو علم کا خزانہ لٹا کیا ہے. جہاں حکومت بھی دشمن، پوچھنے والا بھی دشمن، سننے والا بھی دشمن. دربار میں گئے، علی نے دربار ہلا دیا. ممبر پر گئے، ممبر بھی جوش مارنے لگا. مگر علی جب آپ دربار میں گئے تھے تو آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھیں. علی آپ جب دربار میں گئے تو آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی. علی جب آپ دربار میں گئے تو آپ کے پیچھے ناموسوں کا مجمع نہیں تھا. عزادارو، آج اس جگہ مجلس جو ہے وہ وابستہ ہے چوتھے امام کا جن کا نام علی ہے، علی ابن الحسین. آج اس کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی. آج پرسہ کس کو دو گے مجھے یہ بتا دو. اے سجاد کا پرسہ کس کو دو گے؟ حسین کو دو گے؟ نہ. شہربانوں کو دو گے؟ نہ. زینب کو دو گے؟ نہ. کس کو دو گے؟ اسی دکھیاری ماں کو جو پسے پردہ آ کے بیٹھی ہے. بس عزادارو، ارے فضائل بڑے اچھے ڈھنگ سے سنا. آج امام کو اپنے اس عزا خانے سے ایسے رخصت کرنا جیسے باقر نے رخصت کیا تھا، جیسے اہل بیت نے رخصت کیا تھا. رونے والوں، بس ایک منظر کشی اور پھر ختم. جس وقت امام رخصت آخر کو آئے ہیں، چوتھا امام غش کے عالم میں پڑا ہے. امام آگے گئے، شانوں کو ہلایا. سید سجاد اٹھیے اٹھیے، سونے کے دن ختم ہو گئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے لال ہتکڑیاں آ رہی ہیں، پہن لیجئے گا. میرے لال بیڑیاں آ رہی ہیں، پہن لیجئے گا. عزادارو، ایک دفعہ بیمار نے آنکھیں کھولی. پھپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا حسین نے. میں تیرا باپ حسین ہوں. اے بابا، ارے یہ آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا. سوال پر سوال ہے رونے والوں. اور امام کہتے ہیں بیٹا یہ سمجھ لو، مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. پھوپھی اماں میری تلوار اور میرا عصا دیجئے. حسین نے کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا پر سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا. امام کی آنکھوں سے آنسو گرے. سید سجاد، تمہارا جہاد کربلا نہیں، تمہاری جہاد کوفہ و شام کا بازار، دربار یزید، زندان یزید ہے میرے لال. حسین رخصت ہو گئے. زمین کو زلزلہ ہوا، سورج کو کہنے لگا، فرات کا پانی اچھلنے لگا. زینب نے گھبرا کے کہا اے سید سجاد، یہ ہواؤں کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ یہ سورج کو گرہن کیوں؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اے رونے والوں، ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، ادھر بیمار کی انگلی اٹھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
زینب نے تڑپ کے پوچھا میرے لال میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا پھوپھی امامہ پھینکا میں یتیم ہو گیا، وہ نوکے نیزے پر میرے بابا کا سا۔ اے رونے والوں، قافلہ کربلا سے چلا، ہائے کوفے کی گلیوں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے کی ہنی چبھوتا ہے، ارے شمر آگے بار بار چابک لگاتا ہے۔ عزادارو کیا تمہاری آوازیں تھک گئی ہیں؟ ذرا اپنے چوتھے امام کی حالت کو غور کرو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں طوق ہے۔ عزادارو میرے حسین میرے بیمار کربلا کا طوق کہتا تھا سن لو آوازیں نہ روکنا، ارے آوازیں نہ رکے، آنسو نہ رکے۔ ہمارے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں پر ایک امام بارگاہ ہے سجادیہ، وہاں کہا جاتا ہے کہ طوق کا ایک ٹکڑا ہے جو نظام حیدرآباد اپنے ساتھ لائے تھے ہدیہ کر کے، میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے ٹکڑے کو دیکھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عزادارو طوق کے چاروں طرف لوہے کی بڑی بڑی کیلیں نکلی تھی، بڑے بڑے کانٹے نکلے تھے۔ اب ذرا تصور کرو کچھ کیلیں تھی جو باہر کی طرف تھی، ارے کچھ کیلیں ایسی تھی جو اندر کی طرف تھی۔ جب امام سر جھکاتا تھا کیلیں گلے میں لگتی تھی، جب سر پیچھے کرتا تھا کیلیں گردن میں لگتی تھی۔ ہاں عزادارو رو رو آج پرسا دینا ہے ہمارے آخری امام کو، امام مہدی اپنے جد کا پرسا لیجئے۔ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی رونقیں آ گئی ہے، ارے آج بی بی بقی سے آ گئی، زندان سے سکینہ آ گئی، اے رونے والو ارے زینب آ گئی زینبیہ سے۔ ابھی بھی یقین نہیں، در و دیوار پر نظر رکھو مگر نظر خم رہے، آوازیں بلند رہے۔ اے عزادارو تاریخ میں لکھا ہے کہ جانتے ہو جب قیدی کو لنگر جو لگایا جاتا تھا وہ لنگر کیا ہوتا؟ آپ بریٹین سے بہت نزدیک ہے، لندن کے میوزیم میں جا کے دیکھ لیجئے کہ لنگر دونوں طرف ایک چین لگی رہتی تھی لوہے کی وزنی، اور اس چین کے آخر میں ایک وزندار پتھر رکھ دیا جاتا تھا، دونوں طرف پتھر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے۔ جب امام دائنی طرف ہوتے تھے ارے خلی مراؤں دائنی طرف سے، جب بائیں طرف ہوتے تھے بائیں طرف سے کوڑے لگتے تھے۔ لوشیو امام آ گیا زندان میں، ارے اتنی مختصر سی روٹی کہ امام کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ ایشیو سن لو ایک بات بتا دوں، ہاتھوں میں لوہے کی گرم گرم ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جب سورج کی روشنی لوہے پر پڑتی ہے لوہا گرم ہو جاتا ہے، گوشت میں ہتھکڑیاں اتر جاتی تھی۔ شام میں جب 3 دن تک باہر قافلے کو روکا گیا، سید سجاد نے آ کے ایک جو خیمہ لگا تھا پیچھے بیٹھ گئے، کسی نے ملعون شمر کو خبر کر دی، شمر تازیانہ لے کے آیا، سید سجاد ہم تمہیں دھوپ میں سے سائے میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اے رونے والوں تازیانہ لگنے لگا، بیمار نے آواز دی پھوپھی اماں میری مدد کو آئیے، زینب آگے بڑھی، اے میرے لال اے میرے لال آئیے میں آپ کو گھیرے میں لے لیتی ہوں۔ سب بیویوں نے سید سجاد کو گھیرے میں لے لیا۔ اب مصائب نہیں پڑھوں گا مگر اتنی بات یاد رکھیے گا کہ مصائب میں جب آپ کی آوازیں دھیمی ہونے لگے نا تو آپ سمجھ لیجئے کسی نے ہمارے کسی مرجع سے کسی مولانا سے سوال لکھ کے بھیجا کہ یہ بتائیے کہ شہزادی زہرا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، رکھ دیا خط تکیہ کے نیچے۔ صبح کو جواب امام کا آیا، لکھا ہوا تھا کہہ دے ہمارے چاہنے والوں سے کہ جیسے جیسے مصائب میں ان کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے میری جدہ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ ہائے شہزادی زہرا، ہائے شہزادی زہرا، جیسے جیسے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے
شہزادی کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے پالنے والے، ان کے لال کو سلامت رکھنا، یہ میرے لال پر رو رہے ہیں۔ بس عزادارو، ولید ابن عبد الملک جو مروان کا پوتا تھا، اس نے زہر دیا، امام نے زہر نوش فرمایا، اب امام دنیا سے جا رہے ہیں۔ اے رونے والوں، میرے ساتھ مدینے چلو، ارے ایک ہے جو امام کو غسل دے رہا ہے۔ اے رونے والوں، تڑپ کے ویسے رو جیسے زینب روتی تھی، ایسے رو جیسے باقر روتا تھا۔ اے رونے والوں، 3 مقام ایسا ہے کہ غسل دینے والا چیخ کے رویا۔ ایک مقام وہ کہ جب علی نے زہرا کو غسل دیا، علی چیخ کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا بات؟ کہا ہے سلمان، ارے زہرا نے کبھی نہیں بتایا، زہرا کی پسلیاں ہائے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے رونے والوں، تمہاری آواز کی منتصر وہ 4 سال کی بچی ہے، ہائے جب اس کے جسم کو غسالہ غسل دے رہی تھی، چیخ کے روئی۔ اے شہزادی، اس بچی کو کون سی بیماری ہے؟ ارے کرتا بدن سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور تیسرا مقام وہ ہے جب سید سجاد کے جسم کو ارے امام باقر غسل دے رہے تھے، ارے چیخ کے روئے۔ سنو گے کیوں روئے؟ کہا اس لیے کہ جب ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، ارے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ارے امام کہتے ہیں مغاتب میں لکھا ہے کہ کہیں پر بھی گوشت نہیں تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ تڑپ کے کہا کہ لوہے کی گرم ہتھکڑیوں نے، گرم بیڑیوں نے میرے بابا کے گوشت کو جلا کے ختم کر دیا۔ اے رونے والوں، دیکھو تابوت آ رہا ہے، اے ذرا سنبھل کے چومنا۔ امام کا ہاتھ بھی زخمی، امام کا پیر بھی زخمی، مگر رونے والوں، ہائے بیمار کو کفن مل گیا، حسین کو کفن نہ مل سکا۔ ہائے سجاد، ارے پڑھ کے استقبال کرو، مگر میرے بیمار کا جسم اب بھی زخمی ہے۔ ہائے سجاد۔